गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 15 नवंबर को होने जा रहा है, आपके इल्म में है। और चेयरमैन साहब ने खुद गिलगित बल्तिस्तान से जो उनका नस्लों का रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत करने, उस रिश्ते को, उस झंडे को अगली नस्ल के हाथ में देने और अपनी पार्टी की कैंपेन चला के गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के मजदूरों और किसानों के, यहाँ की बहू बेटियों के जो मसाइल हैं उसका हल निकालने के लिए चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो कहते हैं ना, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन साहब का रिश्ता आपके साथ 50 साल से जायद पे मुशीत है। ये रिश्ता जो भुट्टो शहीद ने शुरू किया, उन्होंने इसकी दाग बेग डाली, उस रिश्ते को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आगे बढ़ाया। वो तो इस रिश्ते में पाकिस्तान के मसाइल, आपके मसाइल, पाकिस्तान को एक मुस्तहकम रियासत बना के इस खित्ते को दुनिया में इसका सही मकाम दिलाने की जंग में वो तो शहीद हुई। अब वो झंडा चेयरमैन बिलावल के हाथ में है और ये झंडा कोई आसान उठाना नहीं है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठा के चले हैं। और आज चेयरमैन साहब ने ढांचे से अपनी कैंपेन का आगाज किया। इसलिए मेरे साथियों के ढांचे में आपके हल्के हैं टोटल 24। नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप हल्का नंबर 1 से शुरू होके 24 की तरफ चलें, लेकिन चेयरमैन साहब ने ढांचे के साथ अपना खास रिश्ता है। उस रिश्ते की वजह से हल्का 24 और ढांचे से अपनी कैंपेन का आगाज किया। और आपने जिस तादाद में आप यहां आए हैं, आपने भी, आप गैरतमंदों की धरती से के रहने वाले हैं, आप इन संगलाख चट्टानों के रहने वाले हैं। इसी तरह आपके इरादे हैं, इसी तरह आपके हौसले हैं, इसी तरह मजबूत आपके रिश्ते हैं। और आपने भी अपने चेयरमैन की आवाज पे जाफर साहब को, आगा साहब को, हैदरी साहब को, इन दोस्तों के लिए आप जाफर बन जाएं। एक एक कारकुन अपने आप को मोहम्मद जाफर समझते हुए कैंपेन में निकले और 15 तारीख को आप साबित कर दें कि घांची और भुट्टो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इलेक्शन के दिनों में बहुत लोग आएंगे, सारी जमातें आएंगे, कोई मसल की बातें करेगा, कोई सियासी डुगडुगियां बजाएगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ वादे करने नहीं आती, पीपल्स पार्टी सिर्फ वोट लेने नहीं आती, पीपल्स पार्टी का एक माजी है। ये याद रखें, यहां आके हर कोई अपनी अपनी बांसुरी बजा के अपनी बातें करेगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के वासियों, ढांचे के रहने वालों, यहां बैठे हुए बुजुर्ग इस बात की गवाही हैं कि इस खित्ते में, यूं तो पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन खास तौर पे खित्ता बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, अगर आपको एजेंसी सिस्टम से और राजगिरी से निकाला तो वो शहीद भुट्टो ने निकाला। आपको हकूक देने का आगाज किया तो भुट्टो शहीद ने किया। उसके बाद उस खिदमत के सफर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जारी रखा। बीबी शहीद ने आपको अपने नुमाइंदे मुंतखब करके इस्लामाबाद की हाकमियत से निकाला कि जाओ अपने नुमाइंदे चुनो, आप भी बाकी लोगों की तरह अपने फैसले खुद करें। उसी सफर को बीबी शहीद के बाद जनाब आसिफ जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर एक
طویل سفر کے بعد پھر حکومت بنائی تو پھر آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا نام، آپ تو ناردرن ایریا کہلاتے تھے نا، آپ کو گلگت بلتستان کا نام دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو اپنا گورنر دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو صوبائی حیثیت دی تو پیپلز پارٹی نے، اور یہاں یہ سفر رکتا نہیں ہے، روزگار دیا تو پیپلز پارٹی نے۔ جناب چیئرمین، اس خطے کے اندر روزگار کے ذرائع بڑے کم ہیں۔ روزگار کے ذرائع اس لیے کہ یہاں صنعتیں نہیں ہیں۔ ایک بڑا کام جو یہاں پہ بہت ضروری ہو سکتا ہے وہ ٹورزم ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ آپ انشاءاللہ، آپ کی حکومت آئے گی، پاکستان میں بھی آئے گی، گلگت میں بھی آئے گی، اور ہم نے اس خطے میں ٹورزم کو پروموٹ کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ لیکن جناب چیئرمین، میں یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، روزگار نہیں ہے۔ یہ اپنے روزگار کمانے، یہ پڑھنے کے لیے بھی کراچی تک جاتے ہیں، یہ روزگار کمانے کے لیے بھی کراچی تک جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ غور کریں، یہاں سے جا کے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں یہ روزگار بھی کماتے ہیں، گھر بھی چلاتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو کراچی میں رہتے ہوئے، وہاں جو طالب علم جاتے ہیں ان کو وہاں رہنے میں بڑی دقتیں ہیں، وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کراچی میں اور بعد میں اسلام آباد میں بھی ہم کوئی ایسا ہاسٹل تعمیر کرا دیں، ایسی جگہ دے دیں تاکہ یہاں کے بچے وہاں جا کے رہ کے تعلیم بھی حاصل کریں۔ اور چیئرمین صاحب، ریاست سب سے بڑی یہاں پہ روزگار دینے کا ذریعہ سرکاری ملازمت ہے۔ یہاں پہ ہمارے دور میں کانٹریکٹ ملازم رکھے گئے، ان کو آج نکالنے کے درپے ہیں، ان کی تنخواہیں 8-8 ہزار روپے رکھ دی گئی ہیں، جو ایک ان ہیومن کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں اور ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھو گلگت بلتستان کے باسیوں، یہ پیپلز پارٹی کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کے روزگار نہیں چھیننے دیں گے، ہم روزگار دینے والے ہیں۔ نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو، نعرہ بے نظیر، نعرہ بلاول۔ یاد ہے نا، بی بی شہید نے یوں تو بے پناہ کام کیے، لیکن وہ جب آتی تھی ان کے نعرے لگتے تھے، ترانے گاتے تھے ہم، لیکن ایک نعرہ نوجوانوں میں بڑا پاپولر تھا، اور وہ بی بی شہید نے جب تک وہ جی انہوں نے ویسے ہی پورا کیا۔ ان کے بعد یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، اور وہ نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ اب بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا۔ یہ انشاءاللہ آج کل آپ کے پاس یہ پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے، یہ بھی کہیں گے ہم روزگار دیں گے۔ ان سے ضرور پوچھنا کہ بھائی پاکستان میں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ کتنی نوکریاں دی ہیں؟ عمران خان کے کردار میں، اس کے حصے میں نوکری دینا نہیں آتا، بلکہ پاکستان کے کچھ 60-70 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آج کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی انسانوں کو کھاتی جا رہی ہے، بجلی اور گیس کے بل انسانوں کے بس میں نہیں۔ اور کہتا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ ارے تو نے لوگوں سے روزگار چھین لیے، ان کے کاروبار چھین لیے، نوکریاں چھین لی، تم نے گھر کیا دینے تھے؟ تم تو گھر گرانے کے در پہ گئے ہو۔ تو ضرور یاد رکھنا، ان سے پوچھنا کہ جو وعدے پاکستان میں کیے تھے
ان سارے وعدوں سے تو یو ٹرن لے چکے ہو۔ پی ٹی آئی کا جو بندہ بھی آئے اس سے ضرور پوچھو، جو بھی جماعت آئے پوچھو، ان سے پوچھو تم نے پاکستان میں خدمت کی کیا ہے؟ کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے تو یہاں پورا کرو۔ اور یاد رکھو، پیپلز پارٹی صرف دعوے نہیں کرتی، پیپلز پارٹی صرف وعدے نہیں کرتی، پیپلز پارٹی ماضی میں یہ وعدے پورے کر چکی ہے۔ اس لیے ہم آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو آپ سارے اس پوری کمپین میں ہماری ماں بہنوں کی دعاؤں سے محمد جعفر کو، آپ حیدری صاحب کو، محمد اسماعیل کو، پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو، ہر کینڈیڈیٹ کو جتوائیے۔ یہاں حکومت آئے گی، یہاں حکومت آئے گی، روزگار بھی لائے گی، آپ کو شناخت بھی لائے گی، آپ کا صوبہ بھی لائے گی، آپ کو حقوق بھی لے کے دے گی۔ اور یاد رکھیں، آج کل پاکستان کے اندر جو حکومت ہے، خان صاحب کو 2.5 سال بعد یاد آیا چیئرمین صاحب کہ جی گلگت بلتستان کو ہم نے صوبائی سٹیٹس دینا ہے۔ 2.5 سال کے بعد جب الیکشن آ گئے تو انہیں سمجھ آئی کہ شاید الیکشن میں یہ سٹنٹ چلا کے، یہ ڈھونگ لگا کے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ ارے خان صاحب، آپ جانتے نہیں ہو، یہ گلگت بلتستان کے باسی یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ سیاسی طور پہ پاکستان سے زیادہ باشعور ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اب تم نے الیکشن کے موقع پہ آ کے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بھٹو شہید کے دور سے جو سفر شروع کیا تھا، یہاں سے راجگیری کا خاتمہ، یہاں سے ایجنسی سسٹم کا خاتمہ، یہاں سے ایف سی آر کا خاتمہ، اور بی بی شہید کے دور میں یہاں پہ کونسل کا قیام، اور پھر آصف زرداری صاحب کے دور میں یہاں پہ آپ کی اپنی حکومت کا قیام، آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ کا قیام، اور پھر چیئرمین صاحب نے پچھلا الیکشن جو لڑا پاکستان میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چیئرمین کی ہدایت کے مطابق اپنا مینیفیسٹو بنایا۔ یہ وعدے آج کر رہے ہیں نا، ہم آج کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کوئی الیکشن میں آپ کو آگے جھانسا دینے والے نہیں ہیں، لالچ دینے والے نہیں ہیں، ہم ووٹ خریدنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے 2018 میں کہا تھا چیئرمین نے کہ ہماری حکومت پاکستان میں آئی تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے۔ یہ مینیفیسٹو پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن کا، اس میں پیج نمبر 56 پہ اگر کسی کو شک ہو تو دیکھ لے، 2018 میں پیپلز پارٹی نے، چیئرمین صاحب نے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں اپنے نانا کی وراثت، اپنی والدہ کی وراثت، اپنے والد کی وراثت کے مطابق آپ کی خدمت کا سفر آگے بڑھاؤں گا، اور جو رہتا ہوا کام ہے وہ مکمل کروں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے۔ یہ لمبا ہے لیکن میں چند لائنیں پڑھوں گا، اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے۔ یہ وہ وعدے ہیں جو 2018 میں کیے تھے، آج نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہماری حکومت آتی تو یہ وعدے پورے ہو جاتے۔ نمبر 1، گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبصر کا رتبہ دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کا 2018 کا وعدہ ہے، اس الیکشن کا نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا صوبے کا عبوری درجہ دینے کے لیے آئینی اقدامات تجویز کیے جائیں گے۔ یہ تو آج کہتے ہیں نا ہم دینا چاہتے ہیں، ہم نے 2018 میں یہ پرومس کیا ہے۔ اور گلگت بلتستان واسیوں، یہ وعدہ پیپلز پارٹی، یہ وعدہ بی بی شہید کے بیٹے کا، یہ وعدہ بھٹو شہید کے وارث کا ہے۔ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن پہ یک وقت منتخب ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ پتا ہے نا کہ پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم ایک تحریک چلا رہی ہے، اس میں باقی مطالبات کے ساتھ چیئرمین بلاول صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے۔
اور جس کو ووٹ ڈالیں، جس کو پرچی پڑے، اسی کے نام کا ووٹ نکلے. یہ نہ ہو آپ ووٹ کسی کو دیں، جیت کوئی اور جائے، جو کھیل جہاں ہوتے رہے. اور چیئرمین صاحب اسی لیے پورا الیکشن جہاں گلگت میں رہ کے اس کو مانیٹر کریں گے تاکہ الیکشن چھینا نہ جا سکے. ہم الیکشن میں شفاف الیکشن انشور کریں گے. خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطے میں تنوع لایا جائے گا، یعنی بہت زیادہ سڑکوں کا نیٹ ورک بڑھایا جائے گا تاکہ آپ کی آمد و رفت میں آسانی ہو. اور یاد ہے نا، آپ کو نیٹکو کا محکمہ بھی بھٹو شہید نے دیا تھا تاکہ آپ کی آمد و رفت کا ذریعہ بہتر ہو سکے. اب بھی ہم ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کو درست کریں گے اور سڑکوں کے نظام میں بہتری لا کے تاکہ ہمارا جو کسان ہے چیئرمین صاحب وہ بھی اپنی فصلیں ٹائم پہ نیچے لے کے جا سکے. وہاں یہاں جو بڑے اعلیٰ قسم کے پھل ہوتے ہیں، یہ پھل بھی ہمارے جو کسان ہیں وہ وہاں پہ لے کے جا سکے. اور اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے، جو بہت ضروری بات ہے، وہ چیئرمین صاحب نے لکھی کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصے میں اضافہ کریں گے. یعنی وہ فنڈ، وہ حصہ جو وفاق سے گلگت بلتستان کو ملتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے، اس میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی کام ہو سکے، آپ کو روزگار مل سکے، پاکستان کے لوگوں کی طرح آپ کو بھی نوکریاں مل سکیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ 2018 کا ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا. اور گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل کو بہتر طور پہ مستفید ہو سکے. یہ وہ وعدے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ وہ وعدے ہیں جو پیپلز پارٹی نے 2018 میں کیے. اگر ہماری حکومت بنتی تو یہ وعدے پورے ہو چکے ہوتے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی یہاں بھی حکومت بنے گی، وہاں بھی حکومت بنے گی. عمران خان کی جھوٹی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے خواب تعبیر ہوں گے. نعرہ بھٹو. آئیں میرے ساتھ مل کے اپنے چیئرمین کا استقبال کریں. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے چند نعرے لگاؤں گا. میرے ساتھ مل کے زور سے نعرے لگانے ہیں، اسلام آباد تک آواز پہنچانی ہے. میری بچیوں اور میری بہنوں، آپ نے بھی نعرہ لگانا ہے. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول. جناب چیئرمین.